अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर रह कर बात की जाए। जो सतही मसाइल हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि उनके ऊपर बात करना, उन मसाइल को उजागर करना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ये है कि इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ अदमार में, बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई है, किसी ने भी एक आम आदमी के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की और उसकी फिर लामहला बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो राइज निज़ाम है, क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या वो डिलीवर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल ना होना, ये भी उनमें एक वजह बताई जाती है। और फिर ये पूरा जितना भी इस वक्त ये मामलात इस वक्त जारी हैं, ये सारी जंग इख्तियारात की ही है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक एक आम आदमी के मसाइल, सतही मसाइल हल नहीं हो सके। पूरी दुनिया की मिसालें दी जाती हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में हम देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम में बड़ी इसके ऊपर बात करते हैं। जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो बड़ी मौशी क़ुव्वतें हैं, उनको क्या चीज़ हमसे जुदा करती है, इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मसाइल की निशानदही ज़रूर की जाती है, लेकिन उनका हल क्या है। जो सियासी नुमाइंदगान यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम्स में, ये जो शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं, जब भी उनसे बात करने का मौका मिलता है तो अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि किसी के पास भी मसाइल के हल के लिए कोई तजवीज़ नहीं है। और यही कुछ सूरत हाल ऐवान बाला में भी नज़र आता है। पार्लियामान में बैठे हुए लोग अक्सर तकरीरें देखने का मौका मिला। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की, जिस नौइयत की गुफ्तगू रही है गुज़िश्ता चंद सालों में, वो इंतहाई अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि किसी को भी देख कर ये अंदाज़ा नहीं होता कि अवामी मसाइल को या मामलात को कोई समझता है या उसको हल करने के लिए संजीदा है। कोशिश तो बहुत दूर की बात है। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ ये कि हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, इसको सबसे ज़्यादा अब समझ लें कि इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हर फर्द की कोई ना कोई जिम्मेदारी मुआशरे की तरफ होती है, और अगर हर शख्स ये सोचे कि मैं इस जिम्मेदारी से बरीउज़्ज़मा हूँ, कानून का इतलाक़ मुझ पर नहीं होता या मैं पाबंद नहीं हूँ कानून की पाबंदी का, तो फिर मामलात कैसे हल हों। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं। आज कोशिश करेंगे तमाम मामलात पर तफसील से गुफ्तगू की जाए कि कैसे हम अपने आप में बेहतरी या सुधार ला सकते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो इस मामले पर आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आपके बहुत सारे पैगामात मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू की जा सके। मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद जनाब हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज जो हमारे मौजूद मेहमान हैं सैयद रोशन अली, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रोशन साहब फरमाइएगा, हमेशा मिसालें दी जाती हैं बड़े बड़े ममालिक की, साजिशों में तो तस्करा होता ही था, लेकिन उनकी कामयाबी के बारे में कभी कोई बात नहीं करता या किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। कम अज़ कम ये जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, जो कौम के रहनुमा होते हैं, रहबर होते हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ की निशानदही नहीं की कि जो बड़ी मौशी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, ये यहाँ तक अगर इस मुकाम तक पहुँची हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। उस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो लीडर हैं वो महज कभी किसी साजिश का तस्करा करते हैं, कभी किसी और बात का, लेकिन उनको इस मुकाम तक कैसे पहुँचे ये कभी बताने की अपने लोगों को कोशिश नहीं की है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक उम्र रसीदा शख्स को माशरे के अंदर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है,
اس بات کا اندازہ نہیں ہے. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ کیسے ان طاقتوں کی مثال تو دیتے ہیں لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے. آخر کیوں؟ یاسر بھائی آپ نے بہت اچھا سبجیکٹ نکالا ہے، اور اس میں اگر ہم اپنے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ایماندار ہونا پڑے گا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ایمانداری تو، اور وہ سچے دل سے ایمانداری، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اب معذرت کے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے، اور اس میں ایمانداری کا تو لفظ ہی نکال دیا. ایمانداری بھی ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی جو کہ آپ قرآن شریف اٹھا کے اس سے منحرف ہو جاتے ہیں. میں تو ابھی جو دیکھتا ہوں تو اس میں تو توبہ نعوذ باللہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ وائلیشن پہ وائلیشن وائلیشن پہ وائلیشن ہو رہی ہے. تو کیا مطلب ہمیں خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سے تو کم از کم ڈر لیں. اچھا چلیں، وہ لوگ تو بہت ہی نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں، اور جو آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی نسلیں بھی کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا. اب دوبارہ اب اللہ کے واسطے اب اس طرف نہ سوچے، عوام کی طرف اب سوچے. چلے آپ کا پیٹ نہیں بھر گیا، آپ کے خاندان کا پیٹ بھر گیا، تو اب تو کم از کم خاندان سے ہٹ کے اب تو سوچ لیں غریبوں کا جو آپ کو ووٹ دے کے اوپر لے کر آتے ہیں. اب اس میں ایمانداری سب سے پہلا، اس میں ان کا اگر ایماندار ہوں گے تو یہ کام ہوگا. جو آپ نے تذکرہ کیا بیرون ممالک کا کہ اچھے ترقی یافتہ ممالک جو ہوتے ہیں وہ اگر ترقی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی راز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وہ سنسیئر ہوتے ہیں اور وہ ایمانداری سے سارے کام کرتے ہیں. اور اگر کسی پوسٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ فوراً ڈیزائن کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی، چپکے نہیں رہتے سیٹوں کے ساتھ. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور میں نے ایک چیز اور دیکھی اس دنیا میں، اس اپنی زندگی کے اندر ایک چیز دیکھی کہ میں نے زیرو کو ہیرو بنتے ہوئے دیکھا ہے. واہ، بالکل ایسا ہی ہے. میں نے زیرو کو ہیرو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ زیرو کو ہیرو بنایا بھی دشمنوں نے. بہت خوب. آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل ایسا. غلط پالیسی کی وجہ سے. وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کام کریں. آپ موقع دیں. ایک حکومت خود ہی ختم ہونے جا رہی ہے، اس کو لوگوں نے دھکا دے کے گرانا ہے. آپ اس کو سہارا دے کے اس کو ہیرو بنا دیا، یہاں تک پہنچا دیا کہ اب جو ہے وہ اتنا ہیرو بن گئے کہ آپ یقین مانیں کہ اس وقت تو میں نے زندگی میں اپنی لائف میں کبھی میں نے پاکستان میں کسی کو اتنے عروج پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اتنے کم وقت میں. مگر جو سو کال سمجھتی تھی کہ ہماری اجتماعی طاقت ہے، ہم اس کے ذریعے اس حکومت کو گرائیں گے، دراصل انہوں نے گرائی نہیں، ان کی حکومت بنائی ہے. بہت خوب. ایسا ہی ہے. تو یاسر بھائی پہلے تو دیکھیں یہ سب چیزیں تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں جو بات آئے گی ہم کریں گے، اور میرا خیال میں ہمارا بالکل اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا حق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا بھی دل دکھتا ہے، ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے اسی پاکستان کے ساتھ. تو ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ بولنا چاہیے. مگر اب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار جو ہے ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کوئی صحیح پالیسی بنائیں، یا پھر جو ہمارے ادارے ہیں وہ دیکھیں کہ یار کہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو صحیح کریں. نہیں کریں گے یہ ملک جو نا خدا نہ خواستہ یہ سری لنکا نہ بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے. اب جو حکومت آئی تھی وہ خود تنگ ہے، وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. یہ ابھی تو ان کے اوپر جو ملبہ گرنا تھا گر گیا، جتنا ان کو برائی ملنی تھی مل گئی. ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بجٹ میں جو ان کو برائی ملنی ہے، جو آئی ایم ایف کے ذریعے ان کو جو تحفہ ملنا ہے، جو عوام کے اندر ان کی نفرت بڑھنی ہے، جو ان کا گراف ابھی جہاں پر ہے نا اس سے ابھی تو زمین پر آ گیا نا، ابھی زمین بوس ہو جائے گا وہ گراف ان کا. بالکل ایسا ہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بہت عقل مندی سے کام کرنا چاہیے، لوگوں کا سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کی بددعاؤں کا بڑا دخل ہے. ایسا ہی بالکل. کہ جب لوگوں کا دل دکھے گا، لوگوں کی بددعائیں نکلیں گی، تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں کہ ہیرو سے لوگ زیرو بن جاتے ہیں، زیرو سے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے مزہ فرمایا. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے، میں چاہوں گا اس کی طرف بھی ذرا نشاندہی ہو جائے. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ محاسبے کی ضرورت ہے، ہمیں پہلے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا. اب صورتحال یہ ہے، ذرا توجہ رہے کہ دفاتر کے اندر اگر کام سٹارٹ ہونا ہے 8 بجے سے تو لوگ 9 بجے اور اس کے بعد دفتر آنا شروع کرتے ہیں. یہ صرف کسی ایک ادارے کی کہانی نہیں ہے، یہ کل مزاج یہ ہے قوم کا. جیسے صبح سویرے اٹھنے کی بات ابھی ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آف کیمرہ، آپ سے بھی اس کے اوپر موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے. یہ رات گئے جاگنا اور پھر صبح تاخیر سے اٹھنا.
اب یہ اگر بچوں سے ہی عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ آگے چل کے عادت پختہ ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ صورتحال آپ کے سامنے، آپ کسی بھی سرکاری، غیر سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں آپ چلے جائیے، تمام جگہ آپ کو صورتحال کم و بیش ایک جیسی ہی نظر آئے گی. اور اگر کہیں لامحالہ لوگ پہنچ بھی جائیں وقت کے اوپر تو پھر کام کرنے کا جو بالکل بھی ان کا دل نہیں کرتا. اچھا، وہ بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، ایک مختصر سی بریک لے لیتا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے جواب چاہوں گا. جناب ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. روشن صاحب تشریف فرما ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ان کی خدمت میں ایک سوال میں نے رکھا تھا کہ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. بہرحال اب یہ محاسبہ کس طرح کیا جائے؟ سر میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ مزاج ہمیشہ میں ہے قوم کی، دیر سے سونا اور دیر سے جاگنا، یہ سارے معاملات کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور پھر کوئی بھی شخص ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عام فرد سے لے کے ایوان بالا میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے مزاج ٹھیک کیا جائے یہ تو ذرا فرمائیے. جی دیکھیں یاسر صاحب، وہ اس آپ کے سوال سے 3-4 چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں. کہ انسان جو ہے نا، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ اصلاح کر سکتا ہے اپنے گھر سے، بالکل کہ اپنے ٹائمنگ صحیح کر لے. بالکل ٹھیک ہے. انسان کا نام یاسر ہے، مگر یاسر کی پہچان یاسر نہیں ہے، یاسر کے ٹائمنگ ہے. بہت خوب، کہ بہت خوب. یاسر جو ہے کتنے بجے آتے ہیں، ان کی ٹائم کی کیا پابندی ہے، یاسر کا کریکٹر کیا ہے، یاسر کے بہت والدین اچھی نے بات آپ نے یاسر کہی ہے. کی بالکل کیا ایسا، تربیت کی ہے. بالکل ایسا ہی. یہاں اگر آپ کی تربیت صحیح ہو گئی، آپ نے ٹائمنگ کی پابندی کر لیں، آپ کو اللہ اتنا عروج دے گا. آپ کی سوچ ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہے. مگر 100%. لوگ اب بنیادی جو غلطی کرتے ہیں میں بتاؤں، دیکھیں ہر بچہ جو اس وقت تعلیم یافتہ ہے، وہ مطلب کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے. نہیں. فوکس یہ ہے کہ بس ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، جی اور پیسے کمانے. بالکل. اچھا اب چلیں، پیسہ تو بہت اچھی بات ہے، کمانا چاہیے. تو وہ جذبہ کدھر گیا جو خدمت کا تھا؟ بہت خوب. کہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کا خدمت کے پر. اب وہ ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے، اب وہ معذرت کے ساتھ میرے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے، میرے دوستوں کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے، جی اور ابھی آپ چلے جائیں ہاسپٹل میں، آپ کو پتہ چل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بالکل ہے. ایسا ہی. وہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ خدمت نہیں ہو رہی، وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ایسا ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا آپ ہے، لیکن یقین بات مانے بالکل ایسے ایسے برانڈڈ ہاسپٹل جو ہے نا، ان کے پاس جو ہے اسٹریچر پہ لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جا کے پہلے بتائیے. جمع کرائیں پیسے. اب انسانیت تو یہاں ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی. اچھا سو کالڈ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہاں ہماری جان بچے گی. جی وہاں پر وہ کہتے ہیں ویسے تو نہیں ہے، بولے جلدی سے لے کر آئیں، بس پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے اندر. وہ بےچارے پیسے ارینج کرتے کرتے وہ چلا جاتا ہے. چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ بتائیں، جس معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہو، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے بتایا جاتا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، لوگوں کی خدمت کریں. جی تو اب یہ اگر یہاں پر یہ کام ہوگا تو آپ بتائیں، انسانیت کا تو جنازہ نکل گیا. نکل گیا. پھر آپ جو بات کر رہے پیچھے ہیں کیا اس میں بچتا ہے کس چیز پھر؟ سے آپ توقع رکھیں گے کہ آپ کو جو ہے نا اس معاشرے میں اچھائی ملے گی. اور یہاں پر یہ تو جب یہ پیشہ ایسا کام کرے گا، جی تو پھر جو کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں آ کے کاروبار کرنا ہے، تو وہ تو صحیح کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ تو اس سے بہتر کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو پڑھ لکھ کے جن کو تعلیم جو دی گئی ہے، وہ کام اس سے ہٹ کے کاروبار میں لگ گئے. اب ایسا تو ہی ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا، آپ بھی جانتے ہیں، بالکل ہمارا ٹھیک ہے. پورا بالکل ٹھیک ہے. پاکستان جانتا ہے کہ اب جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہے اس میں بیڈ خالی نہیں ہونے چاہیے، جبکہ میرے حساب سے بیڈ خالی ہونے چاہیے. خالی ہونے چاہیے. اب ڈاکٹر جب ہاسپٹل بناتا ہے تو اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے بیڈ خالی نہیں ہونے چاہیے. تو خدمت کہاں گئی، انسانیت کہاں گئی؟ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. درست ہے. اور یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ کم از کم اپنے ملک کو بچائیں، انسانیت کو بچائیں، انسانیت کی خدمت کریں. آپ اپنے کم از کم اس معاشرے میں واپس آ جائیں. یہ جو بچے ہیں نا، انہوں نے آج کل جب دیکھ لیا، جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو فوراً پراڈو چاہیے، زیڈ ایکس چاہیے، ان کو کرولا چاہیے، ان کو بالکل اسٹیٹس چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے دادا کو دیکھیں، پرانے لوگوں میں جائیں، جا کے دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے. وہ 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک پڑے نہیں رہتے تھے سوتے ہوئے.
ان کو جب کبھی میری زندگی میں ہمارے والد صاحب کبھی ہم دیر سے اٹھ جائیں 8 بجے بولنے لگا، ہماری والدہ کو کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ، نیسی پھیلا رہا ہے گھر پہ لیٹا ہو، تو وہ گالیاں پڑتی تھی، برا بھلا کہا جاتا تھا کہ نیسی مطلب آدھا گھنٹہ بھی، کہ سورج نکل کے کیوں سو رہے ہیں. تو یہ گھر والے تربیت کرتے تھے. اب کیا ہو گیا دیکھیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نواز دیا، پیسے آ گئے، اب ہمارے جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں نا وہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمارے بچے پریشان ہوں، ان کو پڑے رہنے دو، 2 بجے 3 بجے ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، وہ کیا کرے گا اٹھ کر، اس کو آرام کرنے دو. پھر ماں اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہیں نہیں ابھی آپ اس کو سونے دیں، وہ کیا کرے گا بھائی، آپ اپنا کام کریں، اس کو سونے دیں. وہ رات کو 2 بجے سویا، 3 بجے سویا، 5 بجے سویا، بگاڑنا بھی ہوئی. اب معاشرے میں یہ خرابی ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا کمانے کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ میرا خیال میں پاکستان کا 60% جو معاشرہ ہے نا وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے. تو کہاں سے ترقی کریں گے؟ اور جو ان کے والدین نے چیزیں بنا دی ہیں، ہمیں خوف آتا ہے کہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے، یہ لوگ تباہ نہ ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں وہ تو انہوں نے محنت کی، اللہ نے نواز دیا. اب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ جنریشن، دیکھیں میں نے سنا ہے کہ 2-4 جنریشن کماتی ہیں اور ایک جنریشن آتی ہے ختم کر دیتی ہے. تو اس کو ابھی سے صحیح کر لیں. اب میں آپ کو ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، نشاندہی کیا بلکہ میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ ایک تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے گریجویشن کر لی فوراً چاہیے، ایسے نہیں ہوتا. اور نوکری نہ تلاش کریں کہ آپ جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے جلدی سے نوکری مل جائے، 25,000 کی مل جائے، 30,000 کی مل جائے. اگر آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے تو فری میں بھی حاصل کر لیں. اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا تو آپ جائیں جا کے فری میں اپنا ایکسپیرینس حاصل کریں. مگر اپنی فیلڈ میں جب ایکسپیرینس حاصل ہو جائے فوراً چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کر دیں. بہت اچھی. اس میں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے 1 سال، آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کو سیکھنے کو ملے گا. جب آپ کے سر پہ پڑے گی تو آپ صبح جلدی بھی آئیں گے اور پھر آپ اسٹرگل کریں گے کہ یار یہ کلائنٹ یہاں سے آ جائے، وہ آ جائے، میں کس طریقے سے اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہوں. وہ جب آپ خود اپنی طرف سے محنت کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کاروبار کے اندر رزلٹ ملنا شروع ہوگا. ملے گا. بہت خوب. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن یہ اب المیہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر سکھایا جا رہا ہے، ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کسی بینک میں ملازمت کرے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا حصہ بن جائیں یا کسی بھی ادارے میں چلے جائیے. جب تعلیمی اداروں میں ترغیب دی جائے گی، جب ان معاشروں میں یہ چیز سکھائی جائے گی تو پھر نتیجہ یہی نکلنا. اب یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ، اس کو نہیں پتا، اکثریت ایسی کہ جن سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی فلانا بینک کے اندر نوکری کا خواہش مند. بتائیے یہ تربیت کا حصہ ہے. دیکھیں اب کیونکہ میں نے کہا نا بچوں کا فوکس نہیں ہے، بچوں کے ماں باپ کا فوکس نہیں ہے، انہوں نے نوکری کو فوکس کیا ہوا. جب نوکری، اب فرض کریں ایک ان پڑھ انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے، اس نے اپنی فیکٹری لگا لی گارمنٹ کی، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس کے بعد جو آپ کا پڑھا لکھا بچہ جو ہے نا وہاں جا کے نوکری کر رہا ہے، اب وہ وہاں پہ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں یا کوئی بھی اپنا کام کرتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ تعلیم یافتہ ہو، وہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اس نے وہ پیسے ایسے نہیں بنے، اس نے بھی محنت کر کے بنائے. تو یار آپ محنت کر کے اس سے زیادہ پیسے بنا سکتے ہو، اپنی فیکٹری بنا سکتے ہو، آپ اپنا بزنس زیادہ اسٹیبلش کر سکتے ہو. آپ کو شعور زیادہ ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس شعور ہے. تو بہرحال یہ کہ اب وہ بچے جو ہے نا ان کو شارٹ کٹ چاہیے، فوراً شارٹ کٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم نے اور ہمارے ماں باپ نے جو بھی محنت کی نا، ہم نے زیرو سے شروع کیا سب نے، الحمدللہ. میں اپنی بات تو اگر کروں مگر اوروں کی بھی بات میں بتاؤں تو سب نے زیرو سے شروع کیا، جو کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا. تو آپ بھی آج جو ہے نا فوکس اپنا صحیح کر لیں. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. لوگ شرم کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. بہت اچھی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ پرانی کہاوتیں ہیں لیکن یہ بات 100% درست ہے. لیکن یہ اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے. بچے ہمارے ذرا آج بہت زیادہ سیدھے ہیں. یہ کسی کام کے حوالے سے کہ جیسے کام کرنے میں کوئی شرم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی کام جائز کام ہو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. باقی دیگر جگہوں پر اس کا قطعی مقصد نہیں ہے. بچے اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بھی، کہ جناب وہ شرم جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم. تو وہ ایسی بھی کچھ حرکتیں کر جاتے ہیں جو غیر موجب ہوتی ہیں. بہرحال اس سے بچا جائے. اب جی
اب میں بتاؤں، دیکھیں ان کو بچوں کو تھوڑا سا آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کے پاس انیشیل اسٹیج پہ چاہے لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، سوچیں 2-3 لاکھ میں ہم کیسے اپنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس. گھر والوں کو کہتے ہیں ابھی ویسے بھی نوکری ڈھونڈنے میں بھی ہم کو جو ہے نا 1-2 سال لگ ہی جائیں گے، تو میں اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کر لوں. اب بزنس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کہ جائیں جوڑیا بازار میں دیکھیں کون کون سی چیز ہے جس کی ہمارے علاقے میں ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ دیکھیں یا اس کی کھپت زیادہ ہے. پھر اپنے علاقے میں دیکھیں کہ ہمارے کون کون سے لوگ کیا کیا بزنس کر رہے ہیں. جو بزنس کر رہے ہیں نا اور ان کا بزنس بہت چل رہا ہے، آپ بھی وہی چھوٹا سا بزنس لے کے اس میں اسٹارٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مگر مارجن آف پروفٹ وہ تو اس کا تو پیٹ بھرا ہوا، وہ تو مارجن آف پروفٹ سے آپ اس کے کمپٹیشن میں بیٹھ جائیں مارجن آف پروفٹ کم کر کے. اچھا آج سے آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، تھوڑے کم آئیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ اس کے ساتھ بالکل کمپٹیٹر ہو جائیں گے. لیکن یہ تو ذرا فرمائیے گا کہ بچوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب بھی ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی ایک ہمارے پاس خطی رقم ہونی چاہیے، ایک سرمایہ ہونا چاہیے، کم از کم 50 لاکھ روپے ہمارے پاس ہوں تو ہم کام کا آغاز کریں گے، یا 20-25 لاکھ روپے ہوں تب کام کا آغاز کیا جائے گا. یہ بات کس حد تک درست ہے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے موازنے کا، ایک دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس اگر 80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اچیومنٹ سے کہ یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے اگر آپ نے مہنگی گاڑی خرید لی ہے. تو یہ صرف یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے، باہر تو یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لوگ اپنی سہولت کے حساب سے گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ کسی اور معنوں میں لی جاتی ہے. یہ تو ہمارے یہاں ایک معیار ہے کسی کو جانچنے کا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کی گاڑی دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے. فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یاسر صاحب، یہ جو شارٹ کٹ جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے اندر سب کچھ مل جائے، 2 سال میں نہیں ملے گا. آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور پھر گاڑی نہیں ملے گی، گاڑیاں ملیں گی. تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ کو 2 دن میں، آپ کو 1 مہینے 1 سال کے اندر گاڑی چاہیے، وہ نہیں ملے گی آپ کو، بلکہ آپ خوار ہو جائیں گے. آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، سلو اوپر جائیں. آپ کو گاڑیاں کیا فیکٹری ملے گی، گاڑیاں ملیں گی، آپ کو بہت عروج ملے گا، مگر اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. اب فوکس یہ ہے کہ باہر اگر آپ جائیں یورپ میں تو وہاں پر جو منسٹر ہے وہ سائیکل پر آتا ہے، بتائیے، اس کی آنا کوئی نہیں ہے، وہ منسٹر ہے. اب یہاں ہمارا منسٹر سائیکل پہ جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اب ان کا اسٹیٹس یہ کہ ان کو گاڑی چاہیے. بچوں نے بھی اپنا کانسیپٹ یہ بنایا کہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی، میں انجینئر بن گیا، مجھے فوراً گاڑی چاہیے. تو بھائی اسٹرگل کریں. اب دیکھیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آج ماشاءاللہ اربوں پتی ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ آج کیونکہ میری عمر کے اندر انہوں نے بھی کام شروع کیا تھا، تو ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں انہوں نے دیکھا کیا کریں، تو ان کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا. تو موٹر سائیکلیں جو ہے نا، انہوں نے ایک دکان لی کوئی 3,000 روپے کرائے کے اوپر. اس پہ انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ یہاں پر موٹر سائیکل کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اچھا پھر کوئی صاحب پورے علاقے میں جاتے ہیں، دیکھا یہ خرید و فروخت ہوتا ہے، آگے سر یہ گاڑی بیچنی کتنے کی ہے، کوئی 10,000 کی ہے. تو اس نے بولا 10 تو نہیں ہے، 8,000 روپے. انہوں نے چھوٹا سا سرمایہ لیا، وہ انہوں نے بولا چلو کہیں بھی سودا بن گیا، لے لیا. اب کاروبار کا طریقہ، انہوں نے وہ گاڑی لی، لینے کے بعد اکبر روڈ جو ہے نا اس کی مارکیٹ ہے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اسی وقت وہ گاڑی 10,000 روپے کی سیل کر دی. اب ان کو 2,000 روپے مل گئے، کاروبار ہے. پھر وہاں پہ دیکھا کہ وہاں علاقے میں جس کو پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے جا کے اپنی موٹر سائیکل سیل کر دی. اس نے روز کے 1,000-2,000 بنانا شروع کر دی. پرانی بات ہے 25-25-30 ہزار روپے. میں بتا رہا ہوں کہ کاروبار بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پھر اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا یار موٹر سائیکل تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب گاڑیوں کا شو روم کرتے ہیں. یہی چیز انہوں نے گاڑی میں کنورٹ کر دی. اب وہاں پہ لوگوں نے گاڑیاں لانا شروع کر دی. 35,000 40,000 روپے یا 50,000 یا 1 لاکھ کی گاڑی ہوتی تھی. اس میں مارجن آف پروفٹ 1,000 سے بڑھ کے 2-3,000 5,000 ہو گیا. اب یہ ان کا یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ انہوں نے گاڑیوں کے 2-3 شو روم کر لیے. نئی گاڑیاں برانڈڈ وہ اپنے یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اب وہ دیکھیں، مگر ان کو ٹائم چاہیے تھا. انہوں نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ بچوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنا اگر سفر شروع کریں گے، آپ لانگ ٹرم میں بہت بڑے آدمی بنیں گے. اور شارٹ ٹائم میں اگر آپ کو براڈو چاہیے تو آپ وہ جائز طریقے سے تو نہیں کریں گے. اس میں شاید شارٹ کٹ میں کوئی غلط طریقہ آپ کو مل گیا تو زندگی بھر کے لیے پھر آپ کو نا آپ کی تباہی ہو سکتی ہے، تباہی لے کر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے کیونکہ آپ خود بھی وابستہ ہیں، اب بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بچے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہے ہیں، بہت ساری ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں، باقاعدہ بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک زمانہ میں اسٹوڈنٹ کو اپنے بتا رہا تھا کہ وہ اتوار کو اخبار لے کر جو وہ بیٹھا کرتے تھے، اور اس میں پھر دیکھا جاتا تھا کہ جو اپنے
حساب سے کوئی چیز اگر نظر آ جاتی تھی سیل پرچیز تو پھر اس کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی، نمبر ملایا جاتا تھا، یہ ایک مرحلہ تھا. لیکن اب کام بڑا آسان ہو گیا، اب تو آپ نے کلک کے اوپر آپ کے سامنے ساری تفصیلات تصویروں کے ساتھ آ جاتی ہے. اچھا، یہ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ نوجوان، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کیسے کام کا آغاز کیا جائے؟ کیونکہ اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے سرمائے کی ضرورت ہے، اگر اس کی خرید و فروخت میں آئیں گے تب جا کے ریلٹر بنیں گے. اس کے بارے میں دیکھیں، آپ کی اجازت ہو جاتی تو میں اپنی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر شاید یہ بچوں کے لیے اچھی ایگزامپل ہو جائے ضروری، اور میری اپنی کیونکہ پرسنل لائف ہے تو میں اس کے متعلق تھوڑا شیئر کر دیتا ہوں. ضرور کیجیے. جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بتاؤں، مگر بتانا اس لیے ضروری کہ شاید کچھ بچے سیکھ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں کیونکہ خود ایک ایسوسیٹ انجینئر ہوں، تو میری فیلڈ یہ نہیں ہے، الیکٹرانکس کی فیلڈ ہے. میں اپنا مختلف ممالک میں جا کے میں نے کام کیا، پیٹرولیم کمپنی سے میرا واپس ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حالات ایسے ہوئے کہ واپس آنا پڑ گیا پاکستان. آ گئے، آنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو گارمنٹ فیکٹری لگا لی. حالانکہ گارمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، گارمنٹ بھی چلائی، اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی. مگر اس کے بعد جو ہے پھر ایک مرتبہ وہ میں ڈیفینس گیا. ڈیفینس میں جا کے ایک اسٹیٹ ایجنسی میں جا کے پتہ کیا کہ بھائی کوئی پلاٹ ہے، انہوں نے کہا 4.5 لاکھ روپے کا ہے، 100 گز کا کمرشل پلاٹ. تو ہم نے ان کو بولا کہ یار 4.5 تو بہت ہیں، کیوں اس وقت 4.5 لاکھ بہت اماؤنٹ ہوا کرتی. ہم نے کہا 4.5 لاکھ تو بہت ہے. بولے نہیں، دیکھیں یہ پنڈی سے میجر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس لیے یہ 4.5 میں دے رہے ہیں، ورنہ 5 لاکھ کا پلاٹ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ اور میں اگر کوئی نئی کسی ایجنسی میں جائیں گے تو ہم تو بھروسہ ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا. چاہے وہ سچے بھی ہوں گے تو ہمیں لگے گا کہ اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار غلط ہے. تو بہرحال میں نے ان پہ بھروسہ نہیں کیا، میں واپس چلا گیا نا. اور انہوں نے کہا صرف 25,000 دیں گے، 1 مہینے کا ٹائم دیں گے، 1 مہینے کا پیمنٹ کرتے ہیں. اب اس وقت میں سوچتا تھا یار پیمنٹ آئے گی کہاں سے، تو نہیں لیا. دوسری مرتبہ پھر اگلے مہینے جا کے میں نے قصدن جا کے چیک کیا کہ اس کا ریٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا 5.5 لاکھ روپے. تو میں نے کہا 5.5 لاکھ روپے، تو یہ تو 1 لاکھ روپے بڑھ گیا 1 مہینے. تو وہاں سے اب دماغ میں تھوڑی گھنٹی بجی کہ یار یہ کام تو بہت اچھا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے اپنا گھر جو ہے نا ڈیفینس میں کرائے پہ لے لیا. وہاں آ کے پھر میرے پاس اس وقت 1 لاکھ روپے تھا. تو میں نے کہا اب 1 لاکھ روپے پھر رسک لیتے ہیں، کیوں کاروبار میں آپ رسک لیں گے تو ترقی کریں گے. تو وہ 1 لاکھ روپے نے یہ کام دکھایا کہ میں پھر اسی ایجنسی میں گیا. میں نے کہا مجھے 4 پلاٹ دے دیں. انہوں نے کہا 2 پلاٹ ابھی ہیں، 2 پلاٹ جو ہے نا ابھی نہیں، ہم دے دیں گے. خیر میں نے دوسری جگہ سے جا کے 2 لے لیے، 25,000 بیانہ دیا، داؤ پہ لگا دیا. کے بعد بھائی 4 پلاٹ لے لیے، یا تو آر یا پار. اچھا اب میں نے کہا 1 لاکھ تو بڑھ ہی گئے، پھر بڑھ جائے گا 1 لاکھ. اب یقین مانے وہ مارکیٹ میں 4 پلاٹ کیا خریدنے تھے، تو مارکیٹ میں لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بائنگ شروع ہو گئی ہے. وہ ایک دم مارکیٹ چل گئی. وہ ایک پلاٹ جو ہے نا وہ 7-7 لاکھ روپے کا، 8-8 لاکھ روپے کا ہو گیا. اب اس میں جو پروفٹ آیا نا، لاکھ تو میرا واپس آ ہی گیا، اس کے ساتھ 6-7-8 لاکھ روپے ہو رہا گیا. تو میں بچانا ہی چاہ رہا ہوں بچوں کو. دیکھو رسک لینا پڑتا ہے کاروبار میں. اگر میں سوچتا یار یہ کہیں ڈوب نہ جائے تو پھر یہ بنتے بھی نہیں پاتے. پھر وہ جو 7-8 لاکھ روپے تھے اس سے ہم نے اپنا فلیٹ خرید لیا، شفٹ ہو گئے. اس کے بعد وہیں سے کام کرتے کرتے اللہ پاک نے گھر دے دیا، بنگلہ دے دیا، گاڑیاں دے دی. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انیشیل آپ کو اسٹیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور رسک لینا پڑتا ہے کاروبار کے اندر. اب اگر اس جگہ پہ اگر آپ نوکری کا سوچ رہے ہوتے یا یہ سوچتے کہ میں اگر پاکستان سے باہر مقیم تھا، اگر وہاں اور ٹائم لگا لیتا تو کیا اس مقام تک پہنچ سکتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان سے باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سالوں کام کرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بتائیے ذرا اس بارے میں. دیکھیں میں تو خود دبئی میں کام کرتا تھا، مسقط میں کام کرتا تھا اور اچھی پوسٹ پہ تھا. مگر میں جتنے بھی پیسے کماتا تھا نا وہ اتنے ہی ہوتے تھے کہ گھر میں خرچ ہو جاتے تھے. جبکہ باہر ہمیں درہموں میں اور وہ ریال میں ہمیں سیلری، وہ چاہے کتنی کیوں نہ کتنی بھی ہو، مگر وہ وہاں کے حساب سے خرچے ہوتے تھے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی. کاروبار سنت ہے، کاروبار سنت ہے. اور کاروبار وہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں بڑا سرمایہ ہونا چاہیے کاروبار کرنے کے لیے. میں نے اپنی بھی مثال دے دی، کچھ باتیں اور بتا دیتا ہوں بچوں کو کہ آپ کوئی دکان لے کے بیٹھ جائیں. دیکھیں شروع آپ کو بہت انیشیل شروع کرنا پڑے گا. آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، بہت ہی انیشیل اسٹیج پہ دکان لے کے بیٹھ جائیں. جوڑیا بازار میں جائیں، وہاں پہ ہول سیل میں چیزیں ملتی ہیں. آپ وہاں سے لائیں، یہاں پہ لا کے 25% نفے پہ بیچنا شروع کر دیں. برابر والا 25% پہ بیچ رہا ہے، آپ 15% پہ بیچنا شروع کر دیں. بھائی 1 لاکھ روپے کے اوپر 15,000 تو آئیں گے. ایسا ہی تو وہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا. وہ نوکری سے بہتر ہے. مگر یہاں اسٹیٹس آ جاتا ہے. اب بچے نے کیونکہ تعلیم حاصل کر لی ہے، اب اس کو دوسرے دن پراڈو چاہیے اور اپنی انا جو مارے گا وہ ترقی کرے گا.
جس نے اگر سوچا کہ میں نے دوسرے دن سے پراؤڈ ہو، یا دوسروں کو دیکھ کے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، یا تو وہ غلط کام میں پھنس جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، یا پھر اس کو انا مارنی ہے. دیکھیں تعلیم حاصل کر لی، تعلیم حاصل، پہلے بھی لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے بالکل ایسا ہی ہے. مگر ان کی انا کچھ نہیں ہوتی تھی، وہ زیرو سے شروع کرتے تھے. آج اب پرانے لوگوں سے بات کریں نا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب نواز شریف کے والد صاحب کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی شاید کوئی بہت ہی، تو یہ لوگ جو نا شروع پہلے وہیں سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر آج بچوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ اپنی انا کو ختم کریں، ان کو شارٹ کٹ کا راستہ نہ استعمال کریں، چھوٹا سا بزنس شروع کریں، سال 2 سال لگتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں پیسے کی آمد ایسی ہو جائے گی کہ پھر آپ باس بن جائیں گے اور آپ کے انڈر میں لوگ کام کریں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ کہ آپ انجینئرنگ کر کے لوگوں کی نوکری کریں. اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بچے ہمارے بڑے قابل، بڑے اچھے تعلیم یافتہ، سمجھ بوجھ رکھنے والے، بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کروڑوں اور اربوں روپیہ کما کر دے رہے ہیں، لیکن ہاتھ میں ان کے کیا آتا ہے 20,000 اور 25,000. یہ ہمارے بچوں کی قسمت رہ گئی ہے. اب وہ تعلیمی اداروں پہ اس پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں اکثر جا کر جب لیکچرز کے لیے جاتا ہوں تو یہ بات اس کے اوپر بہت زور دیتا ہوں کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اپنا کام کیسے کرنا ہے اور راستہ کیسے ملے گا. اب پہلے کی جو ہے وہ میں روشن صاحب سے ذرا ان کا تجربہ چاہوں گا کہ یہ شیئر کریں. وہ پہلے تو ذرا ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ آپ کے بیٹھے بیٹھے موبائل کے اوپر ہر چیز آ جائے. اس کے لیے تو بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی، اخبارات کا مطالعہ، رسائل پڑھنے پڑتے تھے، لائبریری جانا پڑتا تھا. کوئی اگر انفارمیشن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو خود فزیکلی وہاں پر ہونا ضروری تھا. یہ اگر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہی ہے تو جا کر آپ کو جگہوں کا وزٹ بھی کرنا پڑتا تھا، تمام چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنی پڑتی تھی، جانچ پرکھ ہوتی تھی. لیکن اب تو کام بہت آسان ہو گیا ہے. ذرا یہ بتائیے کیا دشواریاں تھیں اس سارے عرصے میں، کیا کیا ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کتنے تھے، یہ چاہوں گا. دیکھیں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہم نے جب اپنا کام شروع کیا تو ہمارے پاس تو ہم وزٹ کرنے جاتے تھے اپارٹمنٹ بینگلور، تو اگر ہمیں 2-2 3-3 کلومیٹر پیدل بھی جانا پڑتا تھا تو ہم جاتے تھے وزٹ کرنے، اور پھر جا کے آتے تھے پسینے پسینے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک رزلٹ آتا تھا کہ بھائی چلے 35 لاکھ روپے کا بنگلہ ہے تو 35,000 روپے ملیں گے. تو 35,000 روپے کے لیے ہم اپنی بہت حد تک محنت کرتے تھے. تو وہ 35,000 روپے میں آج جو ہے نا 35 لاکھ اور 35 کروڑ بنائے. تو آپ نے اس وقت اگر ہم بھی اپنی انا کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے میرے بھی والدین کو مجھ سے پیار ہے نا، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ اتنی محنت کرے، مگر نہیں ہم نے سوچا نہیں، جب تک محنت نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں بنیں گے. ہمارے والدین نے اتنی محنت کر کے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، ہم ان کا بوجھ نہیں بننا چاہتے. آج کی نسل کو چاہیے کہ اپنے والدین کا سہارا بنے، نہ کہ ابھی بھی ان کے اوپر بوجھ بنے. کیوں آپ اگر 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک سوتے رہیں گے تو ان کا ماں باپ کا نقصان نہیں ہے، وہ تو نہیں چاہتے کہ آپ پریشان ہو، مگر آپ کا مستقبل بنانے کے لیے آپ کو آج جو ہے نا اپنی کوئی لائن آف ڈائریکشن صحیح کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. لائن آف آپ کو ایکشن ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر معاملات جو ہوں گے. اب یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کام کا آغاز کہاں سے کریں اور کون سا کام کریں. تو ایک تو ابھی جیسے روشن صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آسان راستہ ہے. ویسے تو یہ جو موبائل فون ہے نا یہ بڑے کمال کی چیز ہے. اگر آپ اس سے فیس بک سے اور ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک اور دنیا بھی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے تجربات آپ کے سامنے، آپ ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کافی اس سے جو ہے افاقہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں آپ کی نالج میں آئیں گی کہ کیسے انہوں نے جو بڑے بڑے نام ہیں، ایلون مسک ہیں اور یہ جیک ما اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ آج دیکھتے ہیں، بل گیٹس ہیں، تو کیسے کامیابی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن اس کے لیے کوئی عذر جو ہے وہ نہ پیش کیا جائے. وہ اکثر ہم ایک بات دہراتے ہیں کہ جناب بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے اور بہت بڑے بڑے آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کام کا آغاز جناب وہ ایک گیرج سے شروع کیا گیا تھا. مائکروسافٹ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ایک چھوٹے سے گیرج سے رکھی گئی تھی. اب ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کام کیجئے، کیونکہ ان کا آغاز بھی تو ایک چھوٹے سے گیرج سے ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گیرج نہیں ہے ورنہ ہم بھی جو ہے وہ یہ کام کر لیتے. تو یہ عذر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. کیسے اس سے بچا جائے؟ اب یہ ذرا بتائیے کہ اس کے لیے کیسے ڈٹرمن ہونا پڑے گا، کیسے اس کے اوپر واقعتاً کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیز آپ نے نشاندہی کر دی ہے کہ ایک تو ایماندار ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ جو اپنے جو زندگی کے امور ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی مالی حالات کیا ہے، آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اسی لیول پہ آپ کام شروع کریں. سب سے اچھی بات ہے پہلے اپنی آپ گنجائش دیکھیں مالی حالت دیکھیں، نہ کہ اب میں نے دیکھا بچے جو ہے نا بوجھ بن جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کر کے دیں، کچھ بھی کر کے دیں. ابھی ایک
وہ خاندان میں ان کی جو وائف ہیں بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے نے تنگ کیا ہوا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے باہر جانا ہے. ان کے خود کے اپنے حالات صحیح نہیں ہیں, کرائے پہ رہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو باہر جانا ہے. اب وہ بینک میں پیسے جمع کرانے, پیسے نہیں ہے. اس نے بولا نہیں ہوگا تو پھر میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. انہوں نے بیچاروں نے اتنی پریشانی میں آ کے وہ باہر چلے گئے. تو یہ بچے بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بچوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو سہارا بننا چاہیے ماں باپ کا کہ اب آپ سہارا بنے. اب اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس گیرج نہیں ہے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, بھائی میں نے مثال دی ہے کہ گیرج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انیشل شروع کرنا پڑے گا. آپ اپنے گھر سے کام شروع کریں اور گریجولی کریں, تو انتظار کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عروج دے گا. آپ کی سوچ ہے, کبھی اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. آپ اگر سوچیں گے کوئی دوسرے, اچھا اس میں پھر جیسے موبائل کا کام ہے, اب موبائل کا کام آج کل جس کو دیکھو موبائل کا کام کر رہے ہیں. اب موبائل کا کام برا نہیں ہے, کام کوئی بھی برا نہیں ہے, مگر اس کے اندر جو ہے نا یہ نئے بچے ہمارے, کیونکہ یہ کچھ ایسے شاطر لوگوں کا کام ہے جو یہ کر سکتے ہیں. اگر اس میں ہمارے بچے پڑھ کے آئے, انہوں نے کام شروع کیا, لوگ چوری کے موبائل دے کے چلے گئے, پولیس آئی اٹھا کے لے گئے, ایک نئے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو موبائل جو میں خرید رہا ہوں یہ جائز ہے, جس سے خرید رہا ہوں چوری کا تو نہیں ہے. تو آپ کو کام کا سلیکشن وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے. بہت اچھی بات ہے. اچھا روہن صاحب, اس کے اوپر ذرا گفتگو مزید کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا یہاں پہ وقت ہوا ہے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اور خاص طور پہ آج بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ یہ جو کام ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, جو روزگار کی بات ہوتی ہے. اب روزگار کیونکہ نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, روزگار تو ہے. اب یہ نوکری کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو کی جاتی ہے, بڑی جد و جہد جو ہے وہ اس کے لیے کی جاتی ہے, کوشش بڑی کی جا رہی ہے. اچھے تعلیم یافتہ نوجوان بڑے تعلیمی اداروں سے جو فارغ التحصیل طلبہ ہے, وہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. آج پروگرام میں خاص طور پہ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں. چاہے آپ کے پاس بڑا سرمایہ نہ بھی ہو, لیکن اس کے باوجود ایسی مثالیں ہمارے سامنے لاتعداد ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بڑا سرمایہ نہ ہونے کے باوجود بھی کام کا آغاز کیا, اور آج پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام بنایا. تو اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے روشن علی صاحب, تشریف فرمائے. سر یہ بتائیے, ابھی آپ نے جیسے نشاندہی کی, یہ بڑی اچھی بات ہے, یقیناً جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور نوجوانوں کو خاص طور پہ. ایک بات بڑی اچھی آپ نے گفتگو کے سب سے آغاز میں گئی کہ کام ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ایمانداری سے کام کریں گے, شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں رہیں گے, اور جھوٹ اگر نہیں بولیں گے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جناب ایک تو آپ کو رسک لینا پڑے گا, اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے کہ اب وہ عادت ایسی بن چکی ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے اپنے دوست ہیں کہ کبھی اگر ان سے رابطہ کیا جائے, اگر ان کو پوچھ لیا جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کیونکہ کوئی گاڑی اس وقت نہیں ہے تو ہم نہیں آ سکتے. گو کہ وہ چند قدم کے فاصلے پہ ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, مزاج کی بات ہے. یہ ذرا فرمائیے گا, یہ کمفرٹ زون سے کیسے باہر نکلا جائے, اور اس کا پھر فائدہ آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں, اگر کچھ بچے بالکل ان حالات میں ہیں کہ ان کے گھر میں ڈیلی بیسس پہ ان کو پیسے چاہیے, نوکری ملتی نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہیں نہیں. دیکھیں, جو تعلیم یافتہ نہیں ہے ان کا بھی تو حق ہے نا کمانے کا. اب ان کی مجبوری کسی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے. اب ان کو چاہیے کہ میں چھوٹی سی ایک ٹپ دے دیتا ہوں, اگر ڈیلی ان کو پیسے کمانے ہیں جائز طریقے سے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے تو دیکھنے میں تو معیوب لگتا ہے, مگر وہ کاروبار معیوب کوئی بھی نہیں ہوتا. کاروبار ہوتا ہے. لوگ آج فشنگ جو نا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایکسپورٹر بن گئے. تو ان کا بہت بڑا جو ہے نا ان کا نام ہے کہ بھائی یہ تو فش ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے جو کاروبار شروع کیا تھا, جو ایکسپورٹر ہے, وہ کیا کیا, انہوں نے بتایا یار پہلے میں ادھر آتا تھا اپنا فشری مارکیٹ میں,
یا ادھر اپنا فشری مارکیٹ نہیں، یہ جو کورنگی کریک پر، تو وہاں لانچیں آتی ہیں گی مچھلیاں پکڑ کے، تو جب آتی ہیں تو وہ اپنے ٹوکریاں بناتی ہیں 5 کلو 10 کلو کی، اور وہ آتے ہی وہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے بیچ کے چلے جائیں پھر پکڑنے دوسری مچھلی، تو وہ آتے ہی جو ہے نا وہ آدھی قیمت میں بیچ کے چلے جاتے ہیں. لوگ وہاں بوریاں لگاتے ہیں. بنگالی جو ہے نا وہ سمجھ لو ان کی شرم نہیں کرتے. اب وہ آتے ہیں کہ بھئی یہ چھیکا جو ہے نا ہم کو 1000 کا دے دو، 2000 سے بولی شروع ہوتی ہے بولی. جہاں ان کی سمجھ میں آتا ہے اس میں ہر قسم کی مچھلی ہوتی ہے، تازی ہوتی ہے. وہ وہاں پہ فرض کریں کہ 2000 روپے میں پوری انہوں نے 5 کلو مچھلی خرید لی. ان کو پتا ہے یہ مال 4000 کا ہے، انہوں نے 2000 میں لے لی. وہیں کھڑے کھڑے پھر اینڈ یوزر آتا ہے، پرچیزر آتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی تازی مچھلی چاہیے. اب وہ تو چلا گیا نا بیچ کر، اب انہوں نے خرید لی. اب یہ وہیں کھڑے کھڑے اسی کو 3000 میں بیچ دیتا ہے. پھر 1000 روپے آ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور لائٹ آتی ہے، وہاں پہ مزید خریداری کر لیں. وہ شام تک اپنی اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میرے کپڑوں میں سے مچھلی کی اسمیل آ رہی ہے. وہ شام تک 5000 سے 10,000 روپے لے کے جاتا ہے. ہمارے بچے کیونکہ تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم یہ کام کر نہیں سکتے. آج پھر آپ جو ہے نا ایکسپورٹر بھی نہیں بن سکتے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں بڑے ایکسپورٹرز میرے اپنے دوست ہیں حلقہ باب کے اندر شامل ہیں. کام کا آغاز یہیں سے کیا تھا، بلکہ میں تو یہاں تک آپ کو بتاؤں گا، بلکہ آپ کے تو علم میں ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ایک دو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، قریبی ہیں، ان سے بڑا پرانا میرا تعلق بھی ہے. آج بہت بڑے بڑے نام ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. وہاں پر ٹیبل کے اوپر کپڑا لگایا کرتے تھے، آج بڑے بڑے بروکرز بنے. آغاز یہاں سے، اور مجھے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں سے انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا. اور اس میں تو بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بڑے بڑے نام ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. تو یہاں سے جو ہے وہ کام آغاز ہوتا ہے. پھر اسی طرح جیسے ابھی ہول سیل مارکیٹ جو کراچی سے باہر ہے، ظاہر ہے ذرا جوڑیا کا نام انہوں نے شاید نہ سنا ہو، تو یہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہے. وہاں پر انہوں نے لوڈنگ کا کام کیا، اور آج بڑے بڑے بزنس مین ہیں، آج وہاں پر جگہیں لے کر بیٹھے ہوئے. تو یہ کام میں اگر شرم اگر وہ بھی کی ہوتی انہوں نے، تو یقیناً اس مقام تک جو وہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جھجک اور جو شرم ہے کام کرنے میں، یہ ہمیں پیچھے رکھے ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جیسا بھی جس کے اوپر زور دیا تھا کہ یہ جو صبح اٹھنے والا معاملہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ یہ اس سلسلہ دن کا آغاز جب جلدی ہوگا تو بہت ساری چیزیں سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ملے گا. لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد جب کام شروع ہوگا، اچھا اب ذرا ان کی طرف بھی آ جائیے جن کے پاس کام ہے لیکن ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ آج اس حال پہ ہیں کہ کہیں پہ نہیں کھڑے ہوئے. اور ہر وقت جب آپ ان سے بات کریں تو وہ پریشان ہی رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا کاروبار، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پیچھے. یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں وہ پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خود محنت کر کے وہ کاروبار نہیں بنایا ہوا. وہ اپنے والدین کے پیسے سے اگر کاروبار بنائیں گے تو پھر وہ تباہ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. صرف حفاظت وہی کرتا ہے جو اپنے پیسے سے اپنی محنت کر کے جو اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے. وہ تو تباہی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، نہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا کاروبار، اس نے وہ پودا لگایا تھا، درخت بن گیا، وہاں سے پھل آ رہے ہیں. اب وہ اس کو اگر حفاظت نہیں کریں گے تو پھر وہ پھل دینا بند کر دے گا. تو اب بچے کے ہاتھ میں آتا ہے تو بچوں کو تو سیٹ بننا ہے. بچوں کو دنیا کو دکھانا، اپنے دوستوں کو دیکھو بھائی میں سیٹ کا بیٹا ہوں، سیٹ ہوں. تو بچے سیٹ نہیں ہوتے، بچے سیٹ بچوں کو سیٹ بننا پڑتا ہے. بننے کے لیے اپنی انا مارنی پڑتی ہے، جلدی اٹھنا پڑتا ہے. آپ کو جو اللہ پاک نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ہر چیز کلیئر ہے. قرآن شریف کا اگر صرف ترجمہ ہی کر کے پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. بہت اچھی بات ہے. اور تجارت کے جو جتنے اصول ہیں وہ سب اس میں بیان کیے گئے ہیں. ابھی بڑی غیر معمولی بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا حوالہ دیا. مکمل ضابطہ ہے آتا ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے تمام ہی اس کے اندر پہلو موجود ہے. تمام کے اوپر بڑی تفصیل سے چیزوں کو وضع کیا گیا. اب یقین کیجئے بڑی حیرانی ہوتی ہے پڑھ کے کہ لین دین کے معاملات سے زندگی گزارنے کے اصول، رشتہ داروں کے اندر کیسے آپ نے جو ہے وہ توازن رکھنا ہے رشتوں کے اندر، اس سے لے کر دنیا کا ہر معاملہ، ہر وہ معاملہ جو آپ کے اور آپ کے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جو بتا دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات کیسے رہیں گے تو بہترین آپ کا جو ہے وہ سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اب وقت کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. آخر میں جاتے جاتے ویسے تو آپ کی پوری گفتگو ہی بڑی زبردست رہی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو کام کی تلاش میں در بدر اس وقت ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آخر میں چاہوں گا ذرا ایک پیغام جو ہے اگر دینا چاہیں تو ضرور ان کو دیجیے. بچے جو ہیں نا یہ تھوڑے سے ناسمجھ ہوتے ہیں بڑوں کے مقابلے میں. تو ان کا قصور اتنا نہیں ہوتا، ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. ماں باپ کو تھوڑا سا ان کو پش کرنا چاہیے کہ آپ چاہیں
काम करें और ये घर में ऐसे बैठे नहीं रहे। बेशक पैसे नहीं लेकर आए, मगर आप निकले, काम करें। ठीक है, ये घर वालों की भी गलती है। घर वाले अगर उनको मोटिवेट करेंगे, बच्चे आगे निकलेंगे। तरबियत घर से मिलनी चाहिए। बच्चे जो है वो इस चीज का शिकार होते हैं कि उनका दोस्त है, उसके पास जो है रीवो है, उसके पास पराडो है, तो वो बेचारा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। अब उसको मेहनत नहीं करनी। आज वो रीवो नहीं, उसके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी अच्छी गाड़ी आ सकती है, मगर वो इसको भूले कि उसके पास क्या है। अपना सफर शुरू करे और वो करेगा, वो उससे आगे निकल जाएगा। उसको तो उसके अब्बा ने दे दी, गाड़ी मिल गई, मगर तुम अगर यहाँ से शुरू करोगे उससे ज्यादा ऊपर जा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो क्योंकि मासूम होते हैं और उनका कसूर नहीं होता है, वो अपना फोकस जो है अपने काम की तरफ रखें और शर्म ना करें कारोबार में, ईमानदारी से काम करें। आप देखें तरक्की आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल आपने ठीक है। रोशन साहब, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया यहाँ पर और गुफ्तगू की, और ये वो बातें हैं जो सबके लिए जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। ये हमारे जो बड़े हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनसे राब्ता रखें, इनके तजर्बात से सीखेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी। और अगर आप इनसे भी ना सीखना चाहें, अगर आपकी मोबाइल से दोस्ती ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ही ऐसे लोगों को तलाश करें। कहानियाँ आपके सामने लातादाद है, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें इन्वाइट किया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।